بسم الله الرحمن الرحيم كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين صدق الله العظیم۔ آپ کے سامنے پارہ نمبر 3 سورت نمبر 3 کی آیت نمبر 87، 88، 89، 90، 91 کی تلاوت ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات۔ اللہ ان لوگوں کو کیسے ہدایت دے سکتے ہیں جو ایمان لانے کے بعد اور رسول کے برحق ہونے کی گواہی دینے کے بعد اور رسول کے کھلی ہوئی نشانیوں کے لانے کے بعد کفر اختیار کرتے ہیں۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ اولئک جزاؤہم، ان کی سزا یہی ہے، ان علیہم لعنت اللہ، کہ بے شک ان پر اللہ کی، والملائکۃ فرشتوں کی، والناس اور لوگوں کی، اجمعین تمام لوگوں کی لعنت ہے، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ينظرون، ان سے نہ عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، البتہ جن لوگوں نے اس کے بعد توبہ کر لیا، وَأَصْلَحُوا، اور نیک بن گئے، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم، یقیناً اللہ بہت معاف کرنے والے، بہت مہربان ہیں۔ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ، بے شک جن لوگوں نے ایمان کے بعد کفر کا راستہ اختیار کیا، ثم ازدادوا، اور پھر کفر میں ثم ازدادوا کفرا، پھر وہ کفر میں بڑھتے رہے،
लन तुक़बल तौबतुहुम, हरगिज़ उनकी तौबा कबूल नहीं की जाएगी। व उलाइका हुमुज़्ज़ाल्लून, यही पक्के गुमराह हैं। इन्नल्लज़ीना कफ़रू व मातू वहुम कुफ़्फ़ारुन, बेशक जिन लोगों ने कुफ्र इख्तियार किया और कुफ्र की हालत ही में मर गए, फलन युक़बल मिन अहदिहिम मिलउल अर्दि ज़हबा वलव इफ्तदा बिही, अगर वो जमीन के बराबर सोना इवज में ले आए तो भी हरगिज उनमें से किसी की तरफ से कबूल नहीं किया जाएगा। उलाइका लहुम अज़ाबुन अलीम व मा लहुम मिन नासिरीन, यही वो लोग हैं जिनके लिए दर्दनाक अज़ाब है और उनके लिए कोई मददगार नहीं है। ईमान अल्लाह ताला की ऐसी नेमत है जो हर कसो नाकस को, हर गिरे पड़े लोगों को अल्लाह ताला देते नहीं हैं। और अगर किसी को ईमान की दौलत मिली और दौलत मिलने के बाद उसने कद्र नहीं की, बल्कि उस ईमान को मामूली चीज समझकर उसके मुकाबिल में कुफ्र को इख्तियार किया, शिर्क को इख्तियार किया, यहूदियत ईसाइयत को इख्तियार किया, कादियानियत को इख्तियार किया, अब ऐसा शख्स जब ईमान कबूल पहले करके और इस खराबी को, बुराई को इख्तियार कर रहा है, तो ईमान जब लाया था तो उसने रसूल को बरहक समझा था, तभी तो ईमान ले आया ना ये। और रसूल पर जितनी निशानियां मौजज़ात आए उनको भी इसने सही समझा था। तो रसूल को बरहक समझकर, रसूल के मौजज़ात को सही समझकर और फिर कुफ्र को, शिर्क को इख्तियार कर रहा है, तो गोया यह रसूल को नऊज़ बिल्लाह झूठा बना रहा है, हालांकि झूठा तो खुद हो गया। ऐसे लोगों को अल्लाह ताला दोबारा पकड़कर, समझाकर खुद जबरदस्ती ईमान दे देंगे, ऐसा अब नहीं होगा। तो इस आयत में अल्लाह ताला ने उन लोगों की बात कही है, कैफ़ यहदिल्लाहु कौमन ऐ अन्नास, उसी का तर्जमा हुआ है अल्लाह उन लोगों को कैसे हिदायत दे सकते हैं, यानी हिदायत नहीं देंगे किन लोगों को, जिन्होंने ईमान के बाद रसूल को बरहक समझते हुए, गवाही देने के बाद रसूल पर नाजिल हुए आए हुए मौजज़ात को सही समझते हुए अब कुफ्र का रास्ता इख्तियार किया, यहूदियत का रास्ता इख्तियार किया। इसी को कुरान और हदीस और इस्लामी इस्तिलाह में इर्तिदाद कहा जाएगा। और मुर्तद आदमी की दो ही बात होती है, या तो वो सच्चाई के साथ चांद से एक दिया जाएगा, तौबा कर ले, फिर से आ जाए मुकम्मल शरीयत पर जैसे पहले था। अगर वो नहीं आया तो शरीयत इस्लामिया की अगर हुकूमत है, मेरे लफ्ज को नोट कर लीजिएगा, शरीयत इस्लामिया की हुकूमत है, मुस्लिम हुकूमत की बात नहीं हो रही है, शरीयत इस्लामिया की हुकूमत है। तो जो ही ये 3 दिन की मोहलत खत्म होगी, ऐसे शख्स को इस जमीन पर रहने का हक बिल्कुल मिलेगा नहीं। बड़ी सख्त सजा है इस्लाम में इसकी, और होनी भी चाहिए। क्यों? बागी के लिए किसी मुल्क के कानून में रियायत बिल्कुल नहीं है, और ये शख्स अल्लाह का बागी, रसूल बरहक का बागी,
اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب یعنی اللہ کے کلام کا باغی، اللہ کے قانون کا باغی، ایسے کو مہلت دینے کا مطلب یہ نکلے گا کہ یہ زمین پر اللہ تعالیٰ کے خلاف، رسول برحق کے خلاف پوری طاقت کے ساتھ، ایک پلان کے ساتھ مقابلے پر آ کر کھڑا ہو جائے گا۔ اس لیے ایسے لوگوں کو موقع بالکل نہیں ملے گا۔ فرمایا پھر آیت ختم کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، ایسے ظالم لوگوں کو اللہ تعالیٰ صحیح راستہ چونکہ ایک مرتبہ دے چکے تھے، اب دوبارہ ملنے والا نہیں ہے۔ اسی لیے امام الانبیاء حضرت خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں، آپ کے خلفائے اربعہ کی حیات میں کوئی مرتد شریعت اسلامیہ کی کنٹری میں رہنے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ سیدنا فاروق اعظم خلیفہ بنے، اپنے کو وہ امیر کہتے تھے، خلیفہ کہتے نہیں تھے۔ وہ ہر سال اس اسلامی شریعت کے قانون کے مطابق حج کے امیر وہی بن کے آتے تھے، اور حج میں یہاں پورا عرفہ میں خطبہ، منی میں، مزدلفہ میں، جہاں جہاں امام الانبیاء نے خطبہ دیا سب وہ دیتے تھے۔ واپس ہو رہے ہیں، ایک نائٹ بچی ہے، آج مکے میں ہے، عشاء کے بعد یا ظہر کے بعد طواف کر رہے تھے خود بھی۔ غسان کا بادشاہ مسلمان ہوا تھا 2 دن پہلے، وہ بھی طواف کر رہا تھا۔ طواف کے درمیان میں مدینے کا ایک بدو غریب آدمی وہ بھی طواف کر رہا تھا، اس کے پیر سے اس بادشاہ کے احرام کی نیچے والی جو چادر یعنی لنگی تھی دب گئی۔ کیا ہو گئی؟ دب گئی، گرا نہیں، وہ کھلی نہیں۔ اس نے اپنی انسلٹ سمجھی، بے عزتی، کہ میں بادشاہ غسان کا، اور یہ ایسا گرا پڑا آدمی، اس نے میرا کوئی احترام نہیں کیا، ایک تماچا دور سے لگایا۔ وہ یہ سمجھ رہا تھا کفر میں جو کچھ شرارت اور ظلم کیا، اسلام قبول کرنے کے بعد بھی وہ ویسے ہی چلتا رہے گا۔ یہ بیچارہ بولا نہیں، جواب نہیں دیا۔ حضرت چونکہ تھے، حضرت کے پاس جا کے کھڑا ہو گیا۔ کیا ہوا؟ کہنے لگا ایسا ہے۔ کس نے کیا؟ کہا وہ غسان کا بادشاہ طواف کر رہا ہے۔ حضرت نے اس کو اپنے پاس روکا، اور ایک کوئی تھے ساتھ میں، کہا بلا لاؤ۔ انہوں نے جا کے کہا کہ بلا رہے ہیں۔ اس کو پتا تھا کہ یہاں کیا ہونے والا ہے۔ کہنے لگا ٹھیک ہے، یوں کر کے بیچ میں طواف چھوڑ دیا اور بھاگا، اپنے لوگوں کو بھی نہیں بتایا، اور غسان میں جا کر اعلان کیا کہ میں دھرم پریورتن کرتا ہوں۔ ارے دھرم پریورتن سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ آپ کہیں گے کہ صاحب ایسی بات کہہ دیتے ہیں کہ اب ہم لوگ کم آئیں گے یہاں۔ کہنا تو پڑتا ہے، چاہے آپ کم آئے چاہے زیادہ آئے۔ یہی ہے دھرم پریورتن، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ گھر واپسی یہی ہے۔ اسلام چھوڑ کر حضرت فرمایا ٹھیک ہے چلا گیا نا، اگر مل گیا ہوتا تو شریعت کے مطابق بدلہ دلا دیتا اس کو۔ امام الانبیاء کے زمانے میں مدینے کا رہنے والا مسلمان ہوا، بڑے قریب ہوا، آنے جانے لگا، اس کے بعد دھرم پریورتن ہو گیا تو بھاگا تو کہاں بھاگا؟ چونکہ مکہ اس وقت کفر اور شرک کا سینٹر تھا، اس لیے وہاں آ کے چھپ گیا۔ امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ بڑے محدث ہیں، فقیہ ہیں، بڑے اللہ والے ہیں، حنبلی ہیں مسلکن، عرض کر دوں
لیکن مصیبت ہے ہم مسلمانوں کی، بڑی عظیم شخصیتوں کو چھوٹی سی ڈبی میں بند کر دیتے ہیں. سمجھ رہے ہیں کچھ؟ اس لیے کیا کہا، کوئی ہو تو معاف کر دے گا، آگے کا جملہ سنتے ہوئے ناراض نہ ہو، اور ہوگا تھوڑا معاف کر دے گا، اور نہیں کرے گا تو کوئی بات نہیں. کہ امام ابن تیمیہ اہل حدیث ہیں، حالانکہ حنبلی ہیں. حنبلی امام احمد ابن حنبل کے پیروکار ہیں. 50 جلدوں میں فہد کے زمانے میں ان کے فتاوے چھپے ہیں سعودی سے. میں زمانہ جب بولتا ہوں تو یاد رکھا کرو، کوئی زمانہ اچھا ہے تو ابھی بولتا ہوں، آج کے زمانے میں نہیں چھپی ہے، وہ فہد کے زمانے میں چھپی ہے. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، وہ یاد رکھو، کم سے کم ٹیڑھا میڑا کچھ تو نام رہے گا، السیف المسلول لشاتم الرسول. سیف المسلول، کھچی ہوئی تلوار، رسول کی شان میں برائی کرنے والے کے لیے، گستاخی کرنے والے کے لیے. گھر واپسی یا دھرم پریورتن کون کرے گا؟ جس کو امام الانبیاء سے بغض ہوگا وہی تو کرے گا نا. ایمان لایا تھا، ایمان کی دولت ملی تھی، پھر چھوڑ کے کیوں گیا؟ آگے چلیے، دنیا میں اللہ تعالیٰ کیا سزا دیں گی ان مرتدین کو؟ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. ان کی سزا یہی ہے دنیا میں، اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، تمام لوگوں کی لعنت ان پر ہوتی رہے گی. لعنت کس کو کہتے ہیں سمجھو؟ رحمت سے دوری. اللعنت ابعاد الرحمت. لعنت کہتے ہیں رحمت سے، اللہ کی رحمت سے جو دور ہوا اس کو کیا ملا. اور بندوں کی لعنت کیسے ہوگی اس پر؟ وہ یہ ہوگی، آدمی دیکھے گا کہے گا بھاگ چلو بھاگ چلو، لگا اگر یہ قریب آیا تو اپنے کا نقصان کرے گا، بھاگ چلو. تو اس طرح کے تمام لوگوں سے آدمی گھبراتا ہے کہ نہیں گھبراتا ہے؟ جتنے مرتد ہیں اس ملک میں یا باہر، آپ ان کو مٹھائی کا ڈبہ بھیجیں گے؟ سلمان رشدی ابھی نہیں مرا ہے لندن میں، اس کا ایڈریس مل جائے گا، گفٹ بھیج دیں گے آپ عید کی؟ ارے بولو نا بھائی، کیوں؟ پیسے نہیں ہیں آپ کے پاس؟ اگر شیر خورما نہیں جا سکتا، سڑ جائے گا کوریئر میں، تو کم سے کم سوکھی سیویاں تو جا سکتی ہیں کہ نہیں جا سکتی ہیں؟ کیوں نہیں بھیجیں گے آپ؟ آپ اسی لیے نہیں بھیجیں گے، آپ کے دل میں معمولی سا ایمان اسلام ضرور ہے، اس نے آپ کو یہاں اٹھا کے رکھا ہے، یہ مرتد ہے، مردود ہے. اور کوئی لڑائی ہے؟ ارے بولو نا بابا، ہم کو کیا مطلب؟ وہ وہاں کا پی ایم بن جائے، ہمارے باپ کی دولت پر بیٹھے گا وہ. ارے بولیے نا، ہم کو کیا مطلب ہے وہ کیا ہے کیا نہیں ہے، لیکن ہے مردود. یہ ہوئی الناس. ملائکہ کی لعنت کیا ہے؟ ملائکہ جہاں بھی ہوں، آسمان میں زمین میں، اس کے لیے اللہ کے دربار میں بد دعا کر رہے ہیں. اس کے مرتد ہونے کی نحوست سے آپ کی کائنات کو تکلیف ہو رہی ہے. اب آخرت میں سزا کیا ہوگی؟ خالدین فیہا. بغیر توبہ کے اگر مرتد دنیا سے گیا تو یہ گرم بھٹی جو ہے، آخرت کہیں، جہنم کہیں، سعیرہ کہیں، یصلا کہیں، لا بارد ولا کریم کہیں، لا سموم کہیں، قرآن میں سب جہنم کے نام ہیں. تو یہ اس میں 1-2 دن کے لیے نہیں جائے گا، بلکہ کس کے لیے؟ خلدا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے
یہاں پر اب کبھی بھی آنے کے بعد جانے کا چانس ملنے والا، اللہ ہماری آپ کی حفاظت فرمائے۔ ارے زور سے کہو، نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ نعرہ نہیں لگوا رہا ہوں، گھبرائیے کہ نہیں کہ آج سے یہ کچھ سنی ہو گئے کیا نعرہ لگوا رہے ہیں، نہیں، آپ زور سے کہیے کہ اللہ ہماری قیامت تک جتنی نسلیں دنیا میں آپ رکھ رہے ہیں، بھیج رہے ہیں، ان کی حفاظت فرمائیے۔ اور سنیے گا، دنیا کے سزا میں تو کچھ چھوٹ ہو جاتی ہے، نہیں ہوتی؟ 2-4 سزائیں ایک ساتھ ہیں، جج نے دیکھا، اس کے سمجھ میں آیا کہ سب سزا ایک ساتھ چالو کر دو، تو 5 جرائم کی سزا 7 سال ہو گئی، ہر ایک کی 7 سال ہے، تو 5 کو 7 سے ہاتھ جوڑ دیں تو کتنی ہو گئی؟ لیکن اس نے سب کو ایک ساتھ شروع کر دیا تو 7 سال ہو گئے، ہو گئی کہ نہیں؟ لیکن اللہ کے ہاں 7 اور 9 نہیں ہوگا، بیٹا ابھی تو آئے تم، اور یہاں مجرم کو پکڑ کے لانا ہوتا ہے۔ کبھی مجرم کی جگہ صحیح آدمی بلی کا بکرا بن جائے گا، وہاں تو مجرم خود جا کے کھڑا ہو کے کہے گا کہ یہ دیکھو، بایاں ہاتھ پیچھے کر کے کہے گا اس میں میری یہ چٹھی آئی ہے، اس کو پکڑنے اکڑنے کی ضرورت۔ یہاں مجرم تہاڑ جیل میں ہو، اگر ایک درخواست دی، اس نے اپلیکیشن کیا کہ میری بیوی بہت سخت بیمار ہے، تو 2-4 دن کے لیے بیل ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ وہاں کیا جہنم کا دروازہ کھلے گا؟ جب داروغہ اٹھا کے دروازہ رکھے گا تو پیک ہو گیا۔ اللہ ہماری آپ کی حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد اللہ کا قانون بڑا پیارا ہے، سمجھ کے دیکھیے گا۔ ان مرتدین کے لیے اللہ تعالیٰ ایک بات بہت صاف بتا رہے ہیں، اور یہ لا اللہ کا ہے اور سب کے لیے ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ، مرتد ہونے کے بعد، کفر دوبارہ اختیار کرنے کے بعد، دھرم پریورتن کرنے کے بعد، گھر واپسی کرنے کے بعد، سچائی کے ساتھ توبہ کر لیا، اور صرف زبان سے نہیں بلکہ وَأَصْلَحُوا، پوری شریعت پر عمل کرنے لگا، نیک بن گیا، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والے بڑے مہربان ہیں۔ ان کی فائل دبا کے نہیں رکھی جائے گی کہ 36 گڑھ کا الیکشن ہوگا تو وہاں کھولی جائے گی یہ۔ ارے سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا ہے، بیچ بیچ میں میں جو کہہ دیتا ہوں آپ غور کیا کریں، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ وہاں ہو گئے معاف، کیوں؟ غفار ہیں وہ، پورا ادھیکار، جبرائیل سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، خود امام الانبیاء سے پوچھنے کی ان کو ضرورت نہیں، کیا کس کو معاف کروں کس کو نہیں۔ ہر نبی تو نفسی نفسی کر کے وہیں جائے گا، تو جب نبی اس عدالت میں جانے سے گھبرا رہے ہیں تو ہماری آپ کی کوئی گنتی ہونے والی ہے؟ ہم تو ایسے بد نصیب لوگ اگر بن گئے کہ منظر اور میدان حشر کا ہے، بیگم ہماری جا رہی تھی، میں نے کہا انہی کے لیے دبئی ایئرپورٹ کی فری مارکیٹ سے 5000 کی ایک لپسٹک لا کے دیا تھا، آج ایک نیکی کی کمی ہے تو آواز دے دوں بیگم ایک نیکی دے دو، تو مڑیں گی وہ کہیں گے کائے کو آواز دی آپ نے؟ نہیں مڑیں گے، وہ حدیث میں ہے۔ تو کہا کہ ایک نیکی کی کمی ہے، اور وہ دبئی گیا تھا تو فری پورٹ ہے نا، وہ لایا تھا 5000 کی لپسٹک۔ وہ کیا جواب دیں گی معلوم ہے؟ سن لیجئے، بڑھاپے میں بھی بڑا گھمنڈ رہتا ہے بیوی پر، تو کیا کہے گی معلوم ہے؟ ارے جا رے جا، مر رہی ہوں میں، مجھ کو 2 کی ضرورت ہے، دے گا تو؟ یہ نقشہ میں نے کھینچ دیا آپ کے سامنے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ، وصاحبہ یہی بیگم ترجمہ ہوا ہے، وہ بھی بھاگتی پھرے گی۔ ناز تو امام الانبیاء کو اپنے بیگم پر ہے، ناز تو صدیق اکبر کو اپنی اہلیہ پر ہے، ناز تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی بیوی پر ہے،
नाज तो हजरत सैयदना अली को है अपनी बीवी पर। नहीं समझ रहे हैं, वो बीवी साथ में जन्नत में रहेगी। हमारे आपके पास है क्या? जरा देख लें, हमारा बैलेंस तो 0-0 है सब, समझ रहे हैं। लेकिन अल्लाह का कानून याद रखिएगा, गफ्फार है वो। ये धर्म परिवर्तन करने वाले लोग भी सच्चाई के साथ तौबा कर लें, अल्लाह उनको अपने दरबार में महबूब बना देगा। उसके बाद सुनिए, मुर्तद्दीन के बारे में 2 आयत और है, लेकिन नीचे वाली आयत जिस पर पारा नंबर 3 खत्म हो रहा है, वो सिर्फ काफिर मुशरिक से बज़ाहिर ताल्लुक रखती है, और उससे ऊपर वाली जो चल रही है अब, ये अभी मुर्तद से लगी हुई है। ये मुर्तद लोग ईमान लाने के बाद कुफ्र इख्तियार कर लिया, मुर्तद हो गए, और मुसलसल उसी कुफ्र में बढ़ते चले गए। इस्लाम छोड़ा तो पहला काम क्या किया? बढ़ने की मिसाल दे रहा हूं। सैयदा ताहिरा अफीफा हजरत आयशा की जात पर हमला कर दिया, कुफ्र में बढ़ा कि नहीं बढ़ा? उसके बाद आगे बढ़ा, सैयदना उमर पर हमला कर दिया, उसके बाद आगे बढ़ा, सैयदना अमीर माविया पर हमला कर दिया, उसके बाद आगे बढ़ा तो कहने लगा ये मोहम्मद साहब जो आखिरी पैगंबर हैं मुसलमान कहते हैं, उनके यहां जिब्राइल भूल कर चले आए। असल तो जिब्राइल अली के पास जा रहे थे। क्या कहना चाहता है वो? यानी वो ये कह रहा है कि मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना तो नबी और ना आखिरी नबी हैं। सुम्मज़दादू कुफरा, कुफ्र में बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? जराइम पर जराइम किया कि नहीं किया? तो अल्लाह ताला अब क्या करेंगे? लन तुक़बल तौबतुहुम, ऐसे निकम्मों की तौबा कबूल नहीं करेंगे, यानी ऐसे नालायकों को तौबा की तौफीक कभी नहीं मिलेगी। इसीलिए कहा जाता है, तो समझते नहीं है बच्चे, सुनो गौर से। अरे भाई बैठ के पानी पियो, बोले मौलाना तुम लोग तो अजीब तमाशा रखते हो, बैठ के पानी पियो, सर पर टोपी लगाकर बैतुल खला जाओ, ये क्या चीजें हैं? हम तो ऐसे मुसलमान हैं कि बगैर टोपी की नमाज पढ़ लेते हैं। अब बोलो क्या जवाब देंगे आप क्या जवाब देंगे? मौलाना बगैर टोपी की नमाज नहीं होती, मैं भी कहूंगा हो जाती है। बोले फिर काहे को कहते हैं कि बैठ के पानी पियो, टोपी लगा के नमाज पढ़ो? ठीक है, चलो एक काम करो, आज आपको क्या काम है, कहां जा रहे हैं? तो कहा बस वो PSI जो अपने है नया नगर का, उससे एक सिर नीचर लेना, दस्तखत, अंग्रेजी गलत हो सही कर लीजिएगा। अब वहां गए तो जो इन किया था सब ठीक ठाक कर लिया, उसके पास पहुंचे तो यूं, ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? जब तक वो कहेगा नहीं आप कुर्सी पर बैठेंगे, अरे बोलो ये अदब है, चाहे वो डर कर है। तो अल्लाह का दरबार ऐसा कमजोर है, मामूली है, इमामुल अंबिया की तालीम इतनी कमजोर है कि सारी बेअदबी यही आप करेंगे। और जब बेअदबी आप करते हैं तो अल्लाह ताला ये फौरन पकड़ नहीं करेंगे, अल्लाह ताला कहेंगे चलो बेटा आगे बढ़ो। तो अभी तो आप खड़े होकर पानी पिए थे, बैठ के खाते थे, तो अल्लाह ताला ने वो भी आपसे ले लिया और वो सिस्टम आपको लाकर सर पर रख दिया। क्या बफ, क्या बोलते हैं? हाँ बफिंग, बोलिए ना आप लोग, बोल दिया करो, आगे का जुमला जोड़ दिया करो। उसमें गलत होगा तो हम काट देंगे, उसको सेंसर कर देंगे, समझ रहे हैं कि नहीं? उसके बाद ये चीज निकली तो फिर टोपी गई, नमाज तो हो रही है। फिर आई तो क्या फर्ज नमाज कितनी, फिर फर्ज में भी शॉर्टकट, कभी फजर, कभी जोहर, कभी ईशा, और फिर तो आगे बढ़े तो फिर पूछेंगे 8 और 20 में कौन सी सही है? मैं खुद कहूंगा 8 सही है, लेके जाओ आप। क्यों? आपको 8 2 दिन 8 रहेगी, इंशाअल्लाह 2 दिन के बाद कभी 8 नहीं मिलेगी आपको, साफ बात बता रहा हूं आपको। अल्लाह ताला इस तरह से लन तुक़बल तौबतुहुम साइड कर देते हैं आपको। हमको ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है, जाओ
ہمارے دین پر ابو بکر و عمر و عثمان و علی عبد الرحمن وغیرہ نے عمل کر لیا ہے، دین حق اور ثابت ہو چکا ہے۔ اس ملک میں سید احمد شہید، علی ہمدانی اور حضرت خواجہ غریب نواز جو کہے جاتے ہیں، بختیار کاکی، مخدوم علی ماہمی، ان سب نے عمل کر کے دکھا دیا، تمہاری کوئی ضرورت نہیں، بھاگو یہاں سے، سیٹ خالی کرو۔ اسی کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم دوسری قومیں لا کر اس دین پر چلا دیں گے تم کو۔ دیکھیے 55 ہو گیا، ایک آیت اور دیکھ لیجئے، ان الذین کفروا وماتوا وہم کفار، بے شک جن لوگوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا اور کفر کی حالت میں ہی مر گئے۔ اب تھوڑا سے اللہ تعالیٰ ایک مثال اور ایک فرضی بات سے ہم کو آپ کو، فرضی بات کا مطلب سمجھانے کے لیے، مان لو یہ آدمی آیا میدان حشر میں، کون؟ جو پورے جیون لائف کافر رہا اور کفر کی حالت میں مرا، یہ آیا یہاں، اور دنیا میں جتنا بھی مال ہم نے دیا تھا پوری دنیا میں 1 نمبر پر پہنچا دیا تھا اس کو، وہ سارا مال لے کے آیا میدان حشر میں اور کہنے لگا کہ میرے رب جہنم میں نہ بھیجیے، یہ آپ قبول کر لیجئے جرمانہ کے طور پر، 17 لاکھ کے بجائے 15 لے لو نا۔ ہو رہا ہے نا کہ نہیں ہو رہا؟ نہیں ہوا؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ پھر تو کوئی بھی پاکٹ مار کے چلا جائے گا، اس لیے سمجھنے کی کوشش کریں۔ اب اس نے سب دیا، کتنا دیا؟ ملک کا رقبہ تو ہمارے بچوں کو پتہ نہیں، دنیا کتنی لمبی چوڑی ہے پتہ؟ پوری دنیا کے برابر، جتنی بڑی دنیا ہو مال سے بھر کے اللہ کو دے رہا ہے کہ لے لیجئے، جہنم میں مت ڈالیے۔ اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ قبول کریں گے؟ فرمایا ان میں سے کسی کے لیے بھی زمین کے برابر سونا عوض کے طور پر ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا۔ ارے سمجھ میں کچھ آیا؟ وہاں تو ایک سکہ چلے گا، کیا سکہ چلے گا؟ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری، بس اس کے علاوہ کوئی چیز ہے نہیں۔ اس لیے ہمارے آپ کو اپنے زیرو بیلنس سے آگے زندگی لے جانی چاہیے، تاکہ ہماری آپ کی دنیا اگر اچھی بن رہی ہے اللہ کے کرم سے تو آخرت اس سے کئی گنا اچھی ہو جائے۔ فرمایا ایسے نکمے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے اور کوئی ان کا مددگار نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو اپنے کلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ اللہ اپنے بندوں کی نصرت اور مدد فرما دیجئے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔